वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हॉरर स्टोरी जैकब और जूली की है। एक हादसे में जूली की डेथ हो जाती है और फिर जैकब की लाइफ में कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरी बीवी का नाम जूली है जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है जब मैं मार्केट से ग्रॉसरी करने गया था। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ जाएगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। इसे सर पे शदीद चोट आई थी। अस्पताल ले जाने की ज़रूरत भी ना पड़ी। इसने वहीं दम तोड़ दिया था। मैं घंटों इसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन वो मुझे यूं छोड़कर चली गई थी। ये सान्या मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। इसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। कुछ करीबी लोगों को जिन्हें मैं जानता था और कुछ दोस्तों ने मिलकर ताज़ियत की और मेरी बीवी की तदफीन के लिए मेरे जानने वालों ने ही सारी कोशिश की, क्योंकि मैं किसी हालत में नहीं था। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं उसे दीवाना वार पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में वालेहाना मोहब्बत थी। जिस कदर उसको मैं चाहता था उसी कदर वो मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया मैं उसकी मैयत से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके अलावा कभी किसी औरत का ख्याल मेरे जहन में ना आया। उसके जाने के बाद मेरी हालत बिगड़ती गई। दफ्तर से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। रो रो कर और डिप्रेशन में रहकर मेरी सेहत ख़राब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार हो चुका था। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता कि मैं उसे कैसे वापस हासिल कर सकता हूँ। उसकी मोहब्बत में अंधा होकर मैं काले जादू के आमिल के पास जा पहुँचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा किया। मैंने उसके बताए हर तरीके पर अमल किया। काफ़ी तगो-दो के बाद आखिरकार वो रात आ गई। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी। जिस वक्त मैंने उसकी कब्र खोलकर ताबूत का ढक्कन हटाया, उसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसकी ज़िंदगी से 8 चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला और घर की तरफ चल दिया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरसद ना होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था मैं बिल्कुल वैसा ही करता रहा। ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और मेरी मोहब्बत ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे मुझे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले से लगा लिया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसका जिस्म नहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने कभी महसूस नहीं की। उसकी काली सियाह आंखें पहले से कई ज़्यादा बड़ी थीं और इनकी सफ़ेदी ख़त्म हो चुकी थी। मगर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी। इसके लिए मैंने बहुत तगो-दो की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं हर तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखने लगा। उसे दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखता। मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लेकिन अब वाली जूली बहुत अलग थी। उसके जर्द चेहरे पर दोबारा कभी मुस्कुराहट नहीं आई। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और वीरानी थी। मैं हुमा वक्त इसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो खुश होकर ही ना देती थी। एक रोज़ अचानक उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश करके मुझे सकते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ पहली बार मैंने उसके होंठों पे मुस्कुराहट देखी थी। उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी। जूली ने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी और इसके साथ इंसानी खून से वो अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मुझे अजीब नज़रों से इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो। न जाने किस तरह मैंने जूली को खुश करने के लिए इस काम की हामी भर ली और वो खुशी से मुंह फाड़ कर कहकहे लगाने लगी। मैं इसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा।
آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے کسی عامل نے بھی نہیں کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری جولی سے والہانہ محبت تھی جس میں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے جولی سے اس فرمائش کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد شاید اس کو اس کی ضرورت ہو۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ جب سے وہ مجھے دوبارہ ملی تھی وہ خوش نہیں تھی اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے جولی کے لیے خطرہ مول لیا اور ایک روز اپنے پرانے دوست کو گھر کھانے پر بلایا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولی کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر مدعو ہے۔ میں جولی کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے یہ پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے اور انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے اندر رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی جولی کو میں دیکھتا جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانسیں۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا تو لعنت ہے ایسی محبت پر۔ لہٰذا اگر یہی میری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اس میں پورا اترنا ہے۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جولی بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا۔ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اسے اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا اور اب ایک طویل انتظار اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا اور وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا، اسے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ تیسرا فرد کوئی اور نہیں بلکہ جولی ہے جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے جنہیں وہ گٹا گٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کے بعد وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول پھول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا 1 گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر جولی کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی جس نے میرے جسم و جاں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور اس مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جولی کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر یہ سب منظر دیکھنے لگا۔ جولی نے اپنا منہ میرے دوست کے نرخرے سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے اس کی گردن میں گاڑ دیے اور پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت جولی مجھے جولی نہیں بلکہ کوئی بدروح لگ رہی تھی جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب جولی اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں ارسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا شاید جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے انہیں چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔
میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کیسے کھا رہی ہے۔ مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھلی۔ یہ جولی تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے جولی کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ جولی نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری جولی تھی ہی نہیں۔ میں اکثر جولی کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کتنے خوش تھے۔ تو میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے اور طرح طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں اپنا سر اٹھاتے رہے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس میرا دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ کی سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جولی کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور، یا پھر کوئی شیطانی بدروح اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے اپنے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے جولی کے اس رویے کے بارے میں عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری جولی مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے جولی کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جولی اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ جولی کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری ہی جولی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ صرف میری خام خیالی ہی ثابت ہوا۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے اس سب کا صلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو پکڑنے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تم میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے کہا کہ چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے جولی کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی جولی کو اپنا کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ جولی نے بھی دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی، اور اس بات سے میں بہت خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی تھی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، یہاں تک کہ بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا، اور اب میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔
میں حیران رہ جاتا۔ مجھے احساس نہیں ہے؟ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھے جھگڑا کرنے لگی اور مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو آپ نے بھی میرا احساس نہیں کیا۔ آپ اپنی بھوک تو مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور تھپڑ لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ اوہ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو جولی، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ جولی کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کے بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں جولی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت اس کے ہونٹوں سے باہر آتے دیکھے اور اسی وقت مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پہ جھپٹی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہو۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے۔ میں درد کی شدت سے کرراہ کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کیا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ روم میں لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر جولی بند تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کر کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ یہ جولی نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار تھا جہاں سے یہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کیا۔ یہ جولی تھی۔ یہ دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر حیران تھا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ جولی کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار جولی کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ جولی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔
صبح ہونے کو تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور ہاتھ کی مرہم پٹی کی۔ اس کے بعد لاش کو پولی تھین کے بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرت نہیں کرتے اور میں نے اسے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ میری جولی اسی دن مر چکی تھی جب اسے پہلی بار قبر میں اتارا گیا تھا، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرتے اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔